बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान बुज़ुर्ग सियासतदान जनाब सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जो वैसे भी मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। इनका ख़ानदान भी बड़ा मोतबर ख़ानदान है और तहरीक आज़ादी कश्मीर से लेकर आज तक बड़ी इज़्ज़त और मर्तबे का बायस रहा है। आज हम मुज़फ़्फ़राबाद के हवाले से, मुज़फ़्फ़राबाद के ख़ानदानों के हवाले से जनाब सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह साहब के बारे में से कुछ सवालात पूछेंगे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। जनाब सैयद ग़ुलाम हुसैन शाह साहब, ज़रा आप अपना तारफ़ बयान करें, अपनी तारीख़ पैदाइश से, ताकि लोगों को हम खुलकर बयान करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे लिए बड़ा एज़ाज़ का मुक़ाम है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले और प्रिंट मीडिया वाले यहाँ तशरीफ़ लाए और नाबकार से मेरी ज़िंदगी के वाक़यात और ख़ानदान के वाक़यात और तारीख़ आज़ादी कश्मीर के वाक़यात को कलमबंद करने के लिए आपने ये ज़हमत गवारा की है। ये बहुत ही अच्छा किया आपने, क्योंकि जो हालात व वाक़यात मैंने और मेरे ख़ानदान ने बरे सग़ीर के देखे और जिनसे हम गुज़रे हैं अमली तौर पर, वो हालात व वाक़यात किसी ने मेरी नज़र से सही सिमत में कलमबंद नहीं किए और ना उनमें किसी ने अर्करेज़ी और दानाई और तमाम हालात व वाक़यात का एहसास मद्देनज़र नहीं रखा। वो यकतरफ़ा तौर पर वो वाक़यात व हालात लिखें। मसलन लिखें, पंडित ग़ुलाम अहमद साहब ने किताब लिखी है, उसमें वाक़यात हैं। इसी तरह वो डॉक्टर साबर आफाकी ने किताब लिखी है, उसने भी गलत मलत वाक़यात लिखे हैं, सही वाक़यात नहीं लिखे। और भी कुछ किताबों में वाक़यात हैं। ग़ुलाम हसन शाह काज़मी ठंगर वाले, उन्होंने भी ये किताब इनकलाब कश्मीर के हवाले से लिखी है, उसमें भी कोई वाक़यात हैं, लेकिन मरबूत और मज़बूत तरीके से वो हालात में ज़ब्त नहीं किए गए। मैं इंशाअल्लाह आपको पूरे हालात वाक़यात बताता हूँ। बात यह है कि हमारा ख़ानदान अल्लाह के फजल करम से गुज़श्ता। ज़रा आप हमें ये बताएं कि आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, ताकि लोग इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकें। 1933 1933 मैं आपसे आगाज़ यहाँ से करूँगा। मुज़फ़्फ़राबाद तो नाम अब पड़ा है, जब ये चकड़ी बेग था तो इसको जिस वक्त सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान ने आबाद किया तो ये मुज़फ़्फ़राबाद के नाम से मशहूर हुआ। तो तकरीबन उसी वक्त से जो सादात ख़ानदान है यहाँ आबाद है, तो उस हवाले से थोड़ी सी आप गुफ्तगू। ये मैं आपको बताऊँ कि जब मुज़फ़्फ़र ख़ान ये हरीपुर से यहाँ तशरीफ़ लाए, उस वक़्त हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्गों को ये साथ ले के आए। इसके दो मकसद थे उनके सामने थे। एक तो ये है कि सिद्दत सही सादात की इज़्ज़त व एहतराम की वजह से हमारी कोई किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं होगी, और दूसरा ये है कि हमें ये सादात कराम की वजह से हमारी इज़्ज़त अफजाई होगी और हम जो मुकासद हासिल करना चाहते हैं उनमें हमको आसानी से कामयाबी हो जाएगी। तो ये मुज़फ़्फ़र ख़ान के यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में आमद के साथ हमारा ख़ानदान भी आया। तकरीबन 500-600 साल हो गए हैं कि हम यहाँ आबाद हैं। तो हमारे दादा सैयद मर्दान अली शाह साहब वो भी आए और हाजी मोहम्मद शाह साहब, इन दोनों भाइयों ने पैदल हज जो है वो हज की शहादत हासिल की। और ये अल्लाह के फजल करम से फिर सैयद मर्दान अली शाह साहब ख़ान हुसैन ख़ान, जो मौजूदा गढ़ी के ख़ान मोहम्मद असलम ख़ान थे, इनके वालिद का नाम अकरम ख़ान था और उनके बाप का नाम हुसैन ख़ान था। तो उधर उन्होंने उनकी खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने इनको बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से रखा। और वहाँ कस्टड़ा का एक इलाका है, वो सारे का सारा कुल खिदमत के तौर पर सैयद मर्दान अली शाह साहब को उन्होंने दिया। ये बदकिस्मती की बात है कि मर्दान अली शाह साहब मरहूम मग़फ़ूर ने इस ख़ानदान को, गढ़ी हबीबुल्लाह के ख़ानदान को, हुसैन ख़ान मरहूम हबीबुल्लाह ख़ान के मरहूम के नाम से जो मंसूब है, इसको बड़े सग़ीर में बड़ी आला मुकाम पर पहुँचाया।
لیکن آخر میں جو انہوں نے عقل خدمت کے طور پر ہمیں یہ کشرے کی جائیداد دی ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ بعد میں آنے والے لوگوں نے اکرم خان نے اور اسلم خان نے اور اسلم خان کے صاحبزادے نسیم خان نے وہ جائیداد ہم سے لے لی اور ہمیں اس جائیداد سے محروم کر دیا۔ مردان علی شاہ صاحب کا واقعات، یہ کتاب جس کا آپ نے اس کو چکری بیگ کا نام دیا ہے، یہ پہلے زمانے میں یاغستان کے نام سے موسوم تھا، یاغستان بھی، اور اس کو ضلع پہاڑ بھی کہتے تھے۔ میر محمد علی صاحب ایک نائب تحصیلدار گزرے، انہوں نے یہ تاریخ لکھی ہے، انہوں نے سید مردان علی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلے اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کیا، اور مردان علی شاہ اور ان کے بیٹے بھتیجے سید سید علی شاہ جو میرے والد گرامی تھے، ان کا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ پھر قاضی امیر شاہ صاحب جو میرے نانا ہیں، ہمدانی خاندان کے بڑے چشم و چراغ تھے، گھوڑی کے مقام پر وہ رہتے تھے، ان کا بھی اس میں تذکرہ موجود ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چل دوں، یہ ہمدانی خاندان کا تذکرہ ہے سید امیر شاہ کا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی گئے گزرے لوگ ہیں، ہمارا خاندان میں بڑا ایک مقام ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمارا یہ مقام جو ہے سید اسماعیل شہید اور سید شاہ شہید کی تاریخ کے ہم جو ہیں وہ اس کے پاسبان رہے، ہمارا خاندان پاسبان رہا۔ اچھا، یہ آپ نے علی مردان شاہ صاحب کا ذکر کیا، تو میری شنید میں ہے کہ علی مردان شاہ صاحب، مردان علی شاہ صاحب کا تذکرہ، جو انگلینڈ کے ایک آتھر تھے، ہنٹر، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو قبائل تھے اپنے ہزارہ کے، تو اس میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، کیا اس بارے میں آپ کیا ہمیں بتائیں؟ یہ 1870 سے 1880 تک اویس کمشنر بندوبست ہزارہ رہا ہے، اویس نامی انگریز کمشنر ہزارہ، کیپٹن اویس، اس نے کتاب لکھی ہے جس نے خاندان سادات مردان علی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کتاب چھپی ہے، کافی لوگوں کے پاس اس کے نسخے آج بھی موجود ہوں گے، ہمارے پاس بھی تھی، لیکن وہ 2005 کے جو زلزلہ تھا اس زلزلے میں کہیں ہم سے گم ہو گئی ہے، اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ بڑی تلاش و بسیار کی ہے لاہور سے، راولپنڈی سے، لیکن وہ مل نہیں رہی۔ تو اس کا تذکرہ انٹرنیٹ پہ جو موجود کتابیں PDF میں، اس میں ہسٹری آف ہنٹر کے نام سے موجود ہے، تو وہ آپ وہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، ہم آپ کے والد محترم سید سیدن علی شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، جنہوں نے بڑا مقام پایا، اور وہ ان کا تعلق اس وقت کے ڈوگرا خاندان سے بھی تھا، اور جو ڈوگرا حکمران تھے یا ان کے گورنر تھے، تو وہ بڑے اپنے لیے فخر کا باعث محسوس کرتے تھے ان کے ساتھ تعلق رکھے۔ تھوڑا سا اپنے والد محترم کی زندگی پر آپ تھوڑا سا ہمیں۔ میرے والد گرامی قدر سید سیدن علی شاہ صاحب 1931 میں مسلم کانفرنس جب آرگنائز ہوئی، کہ پہلے واقعہ ہوا جموں جیل میں ایک ڈوگرا حکمران نے، جو جیل کا جیلر تھا، اس نے توہین قرآن کا، اس سے جسارت ہوئی کہ ایک مسلمان قیدی جو قرآن شریف مطالعہ کر رہا تھا، تو اس ڈوگرے نے بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن کی توہین کی۔ اس معاملے میں مسلمانوں کے اندر ایک تاریخ پیدا ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ تاریخ پھر جموں سے منتقل سری نگر میں ہو گئی۔ سری نگر میں اس کی تحقیقات اور انکوائری شروع ہوئی سینٹرل جیل سری نگر میں۔ تو ادھر عبدالقدیر نامی ایک سیاحوں کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس نے تقریر کی، بڑی جوشیلہ تقریر کی، اور مسلمانان کشمیر کو اس نے، جو ان کے ساتھ آزادی کی تڑپ تھی، اس آزادی کی تڑپ میں اور اضافہ کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ڈوگرا نے گولی چلائی اور 22 کشمیری شہید ہو گئے۔ ان کشمیریوں کی شہادت کی وجہ سے کشمیر میں ایک آزادی کی تڑپ اور زیادہ بڑھی، اور ایک آگ لگ گئی۔ یہ راجہ عبدالحمید خان اور راجہ محمد حیدر خان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے
یہ اس تاریخ کے حوالے سے سامنے آئے. اور اسی طرح راجوں میں سے جو بینیفیشری سے تھے مہاراجے کے بینیفیشری تھے، ان میں صرف فتح محمد کریلوی کا خاندان جو کوٹلی کے رہنے والے سردار سکندر ایاز خان وزیر اعظم آزاد کے گزشتہ سابقہ وزیر اعظم ان کے والد گرامی تھے، ان کے خاندان کی بڑی خدمات ہے. باقی یہاں کے فیوڈلسٹ جاگیردار اور سرمایہ دار یہ تو مہاراجا ہری سنگھ سے پہلے گلاب سنگھ کی ریاست کے پاسبان تھے، اس کے بینیفیشری تھے کہ بھائی اس کے ریاست کو مستحکم رکھا جائے اور اس میں کسی قسم کا خلفشار نہ ہو، آزادی کی تاریخ جنم نہ لے. تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مظفر آباد کے 11 آدمی، جن میں میرے والد گرامی سید سید علی شاہ، پیر اسام الدین شاہ، بہادر خان افراڑا، پیر قلندر شاہ صاحب، اور اسی طرح لوات کے رہنے والے ایک جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، البتہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ 75 آدمیوں کا جو گروپ فوٹو ہے اس میں ان کا نام بھی ہے. یہ لوگ مظفر آباد کو آزادی کی زبان سے روشناس کرانے والے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہاں 1944 میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی تشریف لائے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آمد پر ان کو ایک سپاسنامہ پیش کیا جو چودھری ولی جو کے بیٹے شمس الدین، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے سپاسنامہ پیش کیا. تو یہ لوگ اس وقت نیشنل کانفرنسی تھے، چودھری ولی جود، خواجہ عبد القادر نے وہ سپاسنامہ جو پیش کیا وہ لکھا. یہ خواجہ عبد القادر صاحب بھی نیشنل کانفرنس کے تھے، لیکن ہمارے والد صاحب کا ان کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ ان کو والد گرامی نے اپنے جامع تزویر میں لے آئے اور ان سے سپاسنامہ لکھوایا. تو اس حوالے سے آپ کی قطع کلامی، تو یعنی کہ آپ کے والد محترم جناب سید سیدن علی شاہ صاحب مسلم کانفرنس کے بانی ارکان میں موجود ہیں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. تو جب یہاں مسلم کانفرنس بن گئی تو اس کے بعد آپ کی اس وقت آ کے پیدائش بھی ہو چکی تھی، آپ اس وقت کچھ بات سمجھ بھی سکتے تھے. تو اس وقت تحریک کی شکل کیا تھی یہاں مظفر آباد کے اندر؟ لوگوں کے اندر تحریک کس طرح کے انداز میں چلی؟ تحریک اس وقت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مہاراجے نے یہاں پل پر کشن گنگا پل صاحب کا جو 1986 کے سیلاب میں 1986 عیسوی کے سیلاب میں بہہ گیا، اس پل پر اس نے طرح طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے تھے. کوئی آدمی اس علاقے سے نیلم دریا کے اس طرف سے اگر پار لکڑیوں کا گٹھا لے کے جاتا تھا، مرغی لے کے جاتا تھا، انڈے لے کے جاتا تھا بیچنے کے لیے، اپنی گزر اوقات کے لیے، تو اس پر بھی مہاراجا نے چنگی عائد کی ہوئی تھی. اور وہ چنگی کا جو اپنا ٹھیکیدار تھا وہ ہندو تھا، وہ بھی طرح طرح کے ظلم کرتا تھا. اس سے بھی نجات حاصل کی ہمارے خاندان کے توسط سے. پھر وہ چنگی کو ہٹا دیا گیا، پھر وہ لکڑیوں پر جو ٹیکس آیا تھا وہ ہٹا دیا گیا. تو اس لیے بڑے کبھی قسم کی قانون کا رائج کیا گیا تھا جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی تھی طرح طرح کی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے خاندان نے لوگوں کی رہنمائی کی. پھر جنگل جو تھا، جنگل میں حقوق حاصل کر کے دیے میرے والد گرامی نے، ماشاءاللہ. اس دوران پچھلے عرصہ میں نے یہاں مظفر آباد کے لوکل اخبار میں بھی ایک انٹرویو چھپا، میں نے آپ کا پڑھا. اس کے علاوہ فیس بک میں بھی کچھ تحریریں دیکھی جو آپ کے والد محترم کی خط و کتابت اس وقت کے حکمران ڈوگرا یا اس کے جو گورنر تھے ان کے ساتھ ہوئی تھی، تو انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. ذرا اس پہ بھی آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں. یہ پرانی بات ہے کہ گورنر کشمیر، گورنر خوشی محمد، جس کے بیٹے چودھری صاحب، نام مجھے یاد نہیں رہا، یاد آ جائے گا. وہ چودھری صاحب، وہ خوشی محمد نے ایک چٹھی لکھی. غلام محمد صاحب تو نہیں تھے؟ نہیں. اچھا. تو چٹھی لکھی، وہ چٹھی میرے پاس آج بھی موجود ہے. یہ دے ذرا.
اچھا ماشاء اللہ آپ نے دستاویزی ثبوت سارا اپنے پاس سے اکٹھا کیا ہوا ہے. میرے پاس دستاویزی ثبوت. یہ آپ کو سامنے پیش کرنا چاہیے کیونکہ بہت ساری تصانیف آ رہی ہیں جس کے اندر تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ لوگ یہ چٹھی ہے گورنر کشمیر کی خوشی محمد کی. اچھا جی ماشاء اللہ. ہاں. یہ اب تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے جو اس وقت کا رائج طریقہ تھا, لکھا ہوا خط بھی موجود ہے. اور دوسری طرف انہوں نے اپنا جو ہے یہ آپ بڑے احسن انداز اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں, ہم نے اس کو بڑا قریب سے رکھا ہے, دیکھ سکتے ہیں. یہ خوشی محمد اس وقت گورنر تھے جس وقت انہوں اس نے وقت گورنر تھے. یہ لکھتے ہیں کہ آپ اس صدی کے آتم تائی والد گرامی کو لکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس صدی کے آتم تائی. یہ کردار کیا تھا؟ یہ خواتین کوڑی جو ہیں یہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد کا ارتکاب کرتے تھے. تو یہ والد گرامی نے ان کی صلح صفائی کرائی ماشاء اللہ. اور بڑا مشکل کام تھا ان کی صلح کرانا. تو اس میں اس کے اپریشیشن لیٹر اس نے لکھا. اس کے علاوہ غلام محمد آئنگر نے ایک چٹھی لکھی. یہ ہے غلام محمد آئنگر, یہ وزیر اعظم تھے اس وقت یا کیا تھے. یہ ان کی اسٹیمپ بھی لگی ہوئی ہے سامنے. یہ اسٹیمپ ہے ان کی غلام محمد آئنگر کی. اچھا ماشاء اللہ. یہ میرے والد گرامی کا یہ کارنامے تھے. اس کے علاوہ مسلم کانفرنس جب مرز وجود میں آئی تو 1947 کی جنگ. آپ کے والد محترم جب آزاد کشمیر مسلمانوں نے آزاد کروا لیا پاکستان فوج کے ساتھ مل کر, تو اس کے بعد آپ کے والد محترم کسی سیاسی عہدے پہ رہے یا صرف وہ تنظیمی عہدے پر قائم رہے اور تنظیم سازی کرتے رہے؟ بات یہ ہے کہ یہاں 1947 کی جنگ جس وقت شروع ہوئی, ان مجاہدین کو گائیڈ کرنے والے میرے والد گرامی تھے. وہ آئے اور انہوں نے اس پل پر ڈوگرے نے بڑے بڑے لوہے کے گیٹ لگا رکھے تھے تاکہ یہ اس کو پہلے ڈوگرے کو علم تھا کہ یہ ادھر سرحد کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے. تو اس نے حفاظتی اقدامات کے طور پر بڑے بڑے گیٹ لگا رکھے تھے, بہت وزنی اور بھاری, جن کو عام حالت میں عبور کرنا ناممکن تھا. تو پھر چال یہ چلی گئی کہ یہاں میرے والد گرامی نے چہلے کے 2-3 آدمیوں کو ساتھ ملایا, منشی سیف علی اور علی زمان ڈی ایس پی, اور اسی طرح اور 2-4 آدمی کو ساتھ رکھ کے بانڈی کے مقام کے آگے سے ایک جگہ ہے جس کو اس وقت قدل کہتے تھے. جی آج بھی قدل مشہور ہے. ہاں قدل کہتے تھے. قدل کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں دریا کا سپین ذرا کافی چوڑا ہو, وسیع ہو, اور وہاں سے چل کے انسان گزر جائے, اس کو قدل کہتے ہیں. تو ادھر میرے والد صاحب کی سرکردگی میں مجاہدین کا ایک قافلہ جو ہے عبور کر کے وہ شہر میں داخل ہوا, اور شہر میں یہ نیلم پل کی جانب جنوب اوپر گف کا ایک جگہ ہے, ادھر ان کے بڑے مستحکم مورچے تھے جن کو انہوں نے فتح کیا, تہس نہس کیا. اور اس مورچے فتح کرنے کے بعد پھر نیلم پل کے وہ گیٹ عبور کرنے یا توڑنے آسان ہو گئے. پھر وہ توڑ کر جناب علی مجاہدین کا پل کے اوپر سے گزر ہوا. ادھر اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جہاں جس وقت مسعود آئے, قبائل آئے, مسعود, محمود, وزیری, آفریدی اور جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان کے مجاہدین آئے. اس کے علاوہ یہ ہمارے قریب کے لوگ جو ہیں, خان افگڑی, خان محمد اسلم خان کے مجاہدین آئے, اپنے راجدواری سے, رستم سے, اور خان افیل کے مجاہدین, سلطان خان غلام حیدر خان کا بیٹا رستم خان ساتھ لے کے آیا. اسی طرح خان آف علائی, اس کے خاندان کے لوگ آئے, اس کے مجاہدین آئے. یہ بہت بڑا جمگٹھا تھا. ان کو میرے والد گرامی نے ہی لیڈ کیا, اور اس وقت برارکوٹ کے مقام پر کیپٹن علی محمد جو اس وقت اللہ تھا انڈین آرمی کا,
اس کی ادھر پوسٹ تھی، نگران تھا، تو اس نے مزاحمت نہیں کی ان مسلمانوں کی، اس مجاہدین کی مزاحمت نہیں کی، اور آسانی سے مجاہدین جو ہے وہ برارکوٹ کی چوکی سے عبور کر کے مظفر آباد میں داخل ہوئے. لوہار گلی بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی. اور یہ جو دومیل پل ہے، دومیل پل اور مظفر آباد پل پر یہ میجر قدرت اللہ ادھر اس وقت کے وہ ولدار میجر تھے، میجر بعد میں وہ میجر بنا دیے گئے آزاد آرمی کے. تو وہ انہوں نے بھی ادھر تھوڑی بہت جو مزاحمت ہوئی، اس کے بعد فتح حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ قافلہ آگے کو چلا. ہمارے والد گرامی نے اور یہاں اکبر شاہ صاحب مینی بانڈی والے نے، پیر کلندر شاہ اور بہادر خان آفراڑا نے بھی ان مجاہدین کی قیادت کی اور یہ پانڈو تک پہنچے. یہ ہمارے ساتھ بانڈی سما کا ایک گراں ہے، اس گاؤں کے رہنے والے یاسین نامی ایک پاپوش بیکر جو ہیں وہ ساتھ گئے اور وہ شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے میت آج بھی بانڈی سما میں ان کا مزار موجود ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ شہداء کے لیے کوئی خاص آنے والی حکومتوں نے کام نہیں کیا، اور ان کے لواحقین اور ان کے خاندانوں کو اس طرح نہیں نوازا گیا جس طرح کہ پاکستان میں نوازا جاتا ہے. چاہیے تو یہ کہ آج بھی اس یاسین نامی خاندان کے لوگوں کو کی پرورش حکومت اپنے ذمہ لے اور ان خاندان کی اپنے ذمہ لے اور ان کو کچھ ان کی اشک شوئی کرے. پھر ہمارے ساتھ یہ مجاہدین جو تھے یہ پانڈو تک گئے. یہ یاسین کی جو شہادت ہوئی ہے پانڈو محاذ پر ہوئی ہے، پانڈو محاذ تک میرے والد گرامی گئے ہیں. اچھا، اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں، انٹرویو لمبا ہو گیا آپ کا، آپ کی صحت بھی اجازت نہیں دیتی. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تاریخ کی کتب میں دیکھیں یا آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہندو یا کھتری جو یہاں سے بھاگ کے گئے ان کا کیا ہے کہ مسلمانوں نے بڑا ظلم و ستم کیا اس جہاد کے دوران. کیا کوئی ایسے واقعات پیش آئے آپ کی نظر میں ہیں اس وقت جو جہاد ہوا؟ جہاد جو ہوا اسلامی جہاد، اس نظریے سے اسلامی جہاد کے نظریے سے یہ اس کو اسلامی جہاد نہیں کہا جا سکتا، یہ جنگ آزادی ہے. اور اس میں حضرت سید ابو العلا مودودی نے بھی اس وقت اپنا ایک پمفلٹ جاری کیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی جہاد نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ چونکہ غدر تھا، انقلاب تھا، غدر تھا، 20 قوموں کے لوگ اس جہاد میں جنگ آزادی میں شامل تھے، تو ان کو کنٹرول کرنا صرف میجر خورشید انور ہمارے ایک اس وقت کے انڈین نیشنل آرمی کے ریٹائرڈ میجر تھے. انہوں نے ہماری اس وقت بہت سپورٹ کی، بلکہ ایک کوچوان کی حیثیت میں، ایک ٹانگا بان کی حیثیت میں انہوں نے کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی ریکی کی اور انڈین آرمی ڈوگرا کی آرمی کی عام پوسٹوں کا انہوں نے کیا. اور اس نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ مظفر آباد میں داخل ہوئے. اور پھر یہ 22 اکتوبر 1947 کا واقعہ ہے جب یہ مجاہدین جو ہے والد صاحب کی کردگی میں اور دوسرے نسیم خان اور رستم خان آف ہل اور اپنا نواب فرید خان آف علائی اور اسی طرح اپنے سوات کے والی سوات کی افواج ہمارے ساتھ تھی، اور اس طرح مہمند قبائل اور آفریدی اور شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مجاہدین. صوبیدار مندوخیل ہے جو پاکستان اسمبلی کا بعد میں آنے والے وقتوں میں وہ ممبر بھی رہتا رہا ہے، صوبیدار مندوخیل، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. لیکن شومی قسمت اس جہاد کو اس وقت زک پہنچی جب کہ ہمارے درمیان اس اتنے بڑے یلغار میں 5th کالمسٹ ہمارے مجاہدین میں شامل تھے، اور ان مجاہدین نے یہ نعرہ لگایا، او بابا خدای تا گورا جز راغلے. بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جوان تھے، اتنے بڑے مجاہدین کی تعداد جو ہے اس کو دیکھ کر ہم اپنے طور پر جس حد تک راشن یہاں فراہم کر سکتے تھے مجاہدین کے لیے، وہ ٹوکروں میں اس وقت ٹوکرے خارد ہوتے تھے بڑے بڑے، ان میں گاؤں میں سے روٹیاں کٹھی کر کے اور ساگ سبزی دال لسی جو بھی ہوتا تھا وہ ہم جا کے عید کو
فراہم کرتے تھے اور ان کا کھانے کا کسی حد تک ہم انتظام کرتے تھے. ماشاء آپ نے بڑی اچھی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا. آج کل مظفر آباد کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر کچھ خاندان جو ہے وہ مسلسل حکومت پر قابض ہیں. آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی ایک سیاسی کارکن ہیں. انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ سے آگے بھی بات ہوگی. ذرا یہ بتا دیں کہ تحریک آزادی کشمیر میں ان خاندانوں کا کتنا ایک اثر تھا اور انہوں نے کتنا کام کیا؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اس کی وضاحت جو آپ نے طلب کی ہے، آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی ایک سیاسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور آپ کو یہ معلومات ہونی چاہیے کہ اس میں کن کن لوگوں اصل میں کہ دین کی جو بھی خدمت کرتا ہے وہ ہمیشہ غریب اور مسکین لوگ کرتے ہیں. یہ عوام الناس نے جو ہمارے والد بزرگ اور پیر اسام الدین اور پیر قلندر شاہ بہادر خان افراڑا اور محمد زمان آف گڑھی گڑھی دوپٹہ عباسی خاندان کا چشم و چراغ تھا، اب وفات پا گئے ہیں. اس کے خاندان کے اچھے لوگ یہاں آباد ہیں اور اس کے علاوہ لوات کے لوگ جو ہیں بڑے عالم فاضل لوگ تھے. اس خاندان کا بھی ایک وکیل صاحب آج بھی ادھر مظفر آباد میں مجھ سے ملاقات ہوتا رہتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ان لوگوں کو زبان دی ہے، ورنہ یہ تو فیوڈلسٹ جو ہیں یہ مہاراجے کے بینیفیشری تھے. اس کے اقتدار کے دوام بخشنے کے لیے یہ لوگ جتنے بھی تھے بڑے 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 لوگ، راجگان، جاگیردار، ذیلدار، یہ اس کے بینیفیشری تھے. ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ راجہ حیدر خان مرحوم مغفور اور راجہ عبدالحمید خان وہ بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی پلیٹ فارم سے اس وقت جب 22 کشمیری شہید کر دیے گئے تو اس کے خلاف جو تاریخ چلی اس میں یہ لوگ نمایاں ہوئے. اور تو باقی 1947 تک تو یہ لوگ ڈوگری کی اقتدار کے دوام کے لیے یہ تو لوگوں کو دبایا کرتے تھے. ان کا اتنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ آج بھی میرے سامنے آئے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس میں غریب لوگوں نے جو ہے وہ متوسط طبقے کے لوگوں نے ہمارے بزرگوں کے کہنے پر اور انہوں نے جو یہ تاریخ پیدا کی لوگوں کو، اس وجہ سے لوگ اٹھے. ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بیان کیا کیونکہ آپ خود بھی ایک سیاسی کارکن رہے ہیں اور آپ نے بڑا نام کمایا. یہ ہم اگلے انٹرویو میں آپ سے پوچھیں گے. اور آپ نے یہ واضح بیان کر دیا کہ جو آج کل برسر اقتدار حکمران ہیں، کچھ جو کافی عرصہ سے خاندان، بلکہ حکمران تو نہیں کہہ سکتے، جو خاندان ہیں اصل میں اس وقت کی جو حکومت تھی، ڈوگرا حکومت تھی، وہ اس کے پشتبان تھے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملیں گے اور نیکسٹ انٹرویو آپ سے لیں گے اور وہ آپ کی ساری جو ہے یہ آپ کے جو فوٹوز بھی ہیں ان کو بھی اپلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ سب کو آپ کا بہت بہت شکریہ.